अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान होने वाली पस पर्दा मुफाहमत पर, और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिससे ये मालूम होता है कि पस पर्दा मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक जगह पर लाने के हवाले से मज़ाकरात या गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता तकरीबन कोई 3 से 4 हफ्तों का जो दौरानिया है उसमें हमें ऐसे वाज़े इशारे मिलते हैं जिससे ये झलक एक मिलती है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का सियासी मंजर नामा क्या हो सकता है। और इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से भी कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब मैच की बजाय अब उन्होंने पूरा टूर्नामेंट जीतने का फैसला किया है। जब ये आम इंतखाबात हुए तो उसके बाद पीटीआई के जो रहनुमा हैं असद कैसर, उनकी जानिब से मुख्तलिफ सियासी कायदीन के साथ मुलाकातें की गई। मौलाना फजलुर रहमान से भी पीटीआई का वफद मिला। इसके अलावा महमूद अचकजई के साथ भी पीटीआई की जानिब से गुफ्तगू की गई। और फिर इसी तनाजुर में महमूद अचकजई को यहाँ जब ये सदर का इंतखाब हुआ तो उसमें पीटीआई की जानिब से अपना उम्मीदवार भी मुंतखब किया गया। अब यहाँ पर अहम सवाल ये पैदा होता है कि महमूद अचकजई हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, ये दोनों इमरान खान के नजरियाती जो है वो मुखालिफ हैं। और अचानक आप देखें कि 3 से 4 हफ्तों का ये जो दौरानिया है इसमें पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू की गई और उसके बाद महमूद अचकजई के साथ भी गुफ्तगू की गई। और फिर इसी दौरानिए के दौरान ही पीटीआई की जानिब से महमूद अचकजई को सदारत के उम्मीदवार के तौर पर भी नामजद किया गया। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि महमूद अचकजई ने पीटीआई के मैंडेट की हिमायत की, और न सिर्फ हिमायत की बल्कि ये भी कहा कि पीटीआई का मैंडेट कौमी असम्बली में और तमाम सूबाई असम्बलियों में जहां जहां पीटीआई की जानिब से मैंडेट हासिल किया गया है वो मैंडेट पीटीआई को वापस मिलना चाहिए। और उन्होंने तो धांधली करने वालों के हवाले से बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। और जिस दिन महमूद अचकजई ने यह गुफ्तगू की उससे अगले रोज ही बलूचिस्तान में उनके घर पर पुलिस की जानिब से रेड भी किया गया। अब दूसरी जानिब आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें तो मौलाना साहब भी ऐसे इशारे दे रहे हैं। और देखें कि जब पीटीआई का वफद मौलाना से मिला तो उसके बाद मौलाना की जानिब से जो 8 मार्च 2022 की तहरीक अदम एतमाद जब कौमी असम्बली में पेश की गई थी, उन्होंने उस रात से भी पर्दा उठा दिया और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तहरीक अदम एतमाद दर हकीकत साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के कहने पर पेश की गई थी। तो इस तरह आप देखें कि जब पीटीआई ने मुख्तलिफ अपने नजरियाती मुखालफिन के साथ गुफ्तगू की तो हमें उनके रवैये में वाज़े तब्दीली नजर आई। गुज़श्ता दिनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं असद कैसर साहब, उन्होंने एक जगह गुफ्तगू करते हुए ये कहा, जब ये जो पंजाब के साबिक निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी का नाम जब बतौर मुशीर दाखिला या वफाकी वजीर दाखिला के तौर पर सामने आया तो उस वक्त असद कैसर की जानिब से शहबाज शरीफ को यह पैगाम दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपकी हुकूमत मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला तैनात करती है तो फिर हमारी तरफ से मफाहमत से इनकार समझें। इससे ये वाज़े इशारा मिलता है कि पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातों के दरमियान ये मफाहमत जारी है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान भी अब ये चाहते हैं कि ये जो एक दायमी मर्ज है उसका अक्सीर इलाज किया जाए। दायमी मर्ज क्या है? दायमी मर्ज ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुसलसल सियासत के अंदर मदाखलत कर रही है। पहले इसके ऊपर मज़ाहमत की जाती थी, लेकिन जब इमरान खान साहब इस सियासी अखाड़े में दाखिल हुए और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये देखा गया कि उनकी अब सियासी बका का खतरा पैदा हो चुका है, तो फिर हमने देखा कि इन दोनों सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया। और फिर 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात आम इंतखाबात के मौके पर जिस तरह पूरे पाकिस्तान में नताइज में जो है वो जुर्लू फेरा गया, धांधला किया गया और पीटीआई की जीती हुई सीटें इन सियासी जमातों में तकसीम की गई, तो उसके बाद हालात मजीद बिगड़ गए। और इसी हवाले से जो सीनियर कालम निगार हैं वुसअतुल्लाह खान, उन्होंने भी ये लिखा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रही हैं कि हजूर जब हम मौजूद हैं तो फिर एक बाहर से आने वाले इमरान खान को ये मौका
کیوں دے رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ اب مختلف جو ہے وہ رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ پریویل کر چکی ہے کہ عام انتخابات کے موقع پر نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک سیاسی بلنڈر کیا گیا، اور وہ سیاسی بلنڈر یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی، خاص طور پر پنجاب میں، اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ایک ایسی جو ہے وہ مشکل صورتحال میں پھنس چکے ہیں کہ اب وہ ایک طرح سے اس تمام جو دلدل ہے اس سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ راستہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کی جانب سے بھی بڑی دو ٹوک باتیں کی گئی ہیں، اور ان کی جانب سے جو اشارے دیے گئے ہیں وہ ماضی میں جو پچھلے 4 ہفتے سے جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے اس سے اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اشارے اس کے ساتھ جڑتے ہوئے ملتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کو ڈیلز آفر کی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اب تک پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے رہنماؤں کی جانب سے، کارکنوں کی جانب سے اور خواتین کارکنوں کی جانب سے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس جمہوری جد و جہد میں، یہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کی جاتی ہے، کوئی بات چیت کی جاتی ہے، تو پھر یہ ان تمام قربانیوں کے ساتھ غداری کے مترادف ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے ایک اور اہم بات یہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ گفتگو کریں، اور وہ جو دائمی ایک مرض ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر راستہ روکا جائے، اور پی ٹی آئی یہ جو سوچ ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے حوالے سے یہ آج کی نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2022 میں رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے ایک گفتگو کی گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے ہم اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو کا بھی حوالہ اس وقت دیا تھا، یعنی 2 سال سے کم از کم تو پی ٹی آئی اس سوچ میں چل رہی تھی، اس ڈائریکشن میں چل رہی تھی کہ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنا ہے تو ہمیں سیاسی جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، نظریاتی مخالف ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی پڑے گی۔ اب شیر افضل مروت کے اس بیان کو کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور گزشتہ روز پھر جو محسن نقوی کا نام سامنے آنے کے بعد اسد قیصر کی جانب سے جو پیغام دیا گیا وہ بڑی اہم جو ہے وہ ایک اشارہ دے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے مختلف جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کی گئی، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، تو اس سے ایک یہ بھی جو ہے وہ تاثر ملا ہے، یہ جھلک ملی کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور عمران خان نے گزشتہ دنوں ایک 4 نکاتی پالیسی کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے اس پالیسی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اب جو وکلا ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور جو سیاستدان سینئر سیاسی لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ سامنے آئیں گے، اور وہ ان مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو گفتگو کا ٹاسک دیا جائے گا۔ اور اسد قیصر اس سیاسی جو وفد ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس کے وہ آپ ان کو لیڈ سمجھ لیں، وہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے کچھ یہ اشارے بھی ملتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی اس سیاسی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی دیگر سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کو پہلے یہ یقین دہانی کروانی پڑے گی کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس سارے عمل کا حصہ بنیں گے، کیونکہ 2008 میں بھی نواز شریف صاحب کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب گفتگو کی گئی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بار انہوں نے 2008 میں عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور پھر بائیکاٹ کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور اس وجہ سے وہاں سے عمران خان کا
مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ ایک بد اعتمادی کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا اور جو تاحال جاری ہے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک بڑی سیاسی تبدیلی نظر آئے گی اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس دائمی مرض کا علاج کیا جائے. اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسے ہمیں اشارے ملے ہیں کہ نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں یا بنی گالہ میں یا کسی اور مقام پر، کیونکہ عمران خان اگر جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں، جیسے ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، تو پھر اس سے یہ بنی گالہ میں شفٹ ہوں گے، اس کے یا زمان پارک میں شفٹ ہوں گے یا کسی اور مقام پر ہوں، تو نواز شریف صاحب عمران خان کے پاس ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ نواز شریف صاحب 2024 کے انتخابات میں اپنی اس غلطی پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ندامت کا اظہار کریں، اپنی غلطی کا ادراک کریں، اور وہ عمران خان کے پاس اگر چل کر جاتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر میثاق جمہوریت کر سکتی ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو، JUI کو، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو، محمود اچکزئی صاحب کو اور PTI کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو نیک نیتی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص اس وقت نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہے تو اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ محمود اچکزئی ہیں، اور محمود اچکزئی کو ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجودہ جو صدارتی انتخابات میں PTI نے اپنا امیدوار بھی نامزد کیا. تو اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پس منظر میں پس پردہ یہ مذاکرات جاری ہیں. اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اڈیالہ جیل پر حملہ، دہشت گرد اور جیل کے اندر قیدیوں کے درمیان لڑائی اور یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی وجہ سے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو رابطے سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہے ہیں، عمران خان کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، بظاہر پس پردہ سیاسی برف پگھل رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. اور اسی وجہ سے یہ سیکیورٹی کے اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے جو ہے وہ جو ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اس کو روکا جائے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت PTI رہنماؤں کو ملنے والی ان ہدایات کو کاؤنٹر کرنے کا ایک حربہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کو ایک مکمل طور پر جو ہے وہ ملاقاتوں سے ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، راولپنڈی ڈومین آتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے متحد، یعنی اڈیالہ جیل اس وقت براہ راست مریم نواز صاحبہ کے جو ہے وہ اختیارات کے اندر آتی ہے. تو اگر مریم صاحبہ، اگر نواز شریف صاحب عمران خان سے ملاقات کی کوئی خواہش کا اظہار کریں تو کیا مریم نواز صاحبہ اس ملاقات کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں. تو اسی سے ہمیں یہ ایک جھلک ملتی ہے کہ نواز شریف صاحب چل کر عمران خان کے پاس جائیں گے. بظاہر ایسی سیاسی حکمت عملی جاری ہے، مختلف سیاسی فریقین، سیاسی مخالفین، نظریاتی مخالفین آپس میں رابطوں میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر ہمیں ایک بڑی سیاسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے، ایک بڑا سیاسی بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سارے سیاسی جو رہنما ہیں یہ مل بیٹھے تو سیاست کے اندر کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکا جا سکتا ہے. جو کچھ عام انتخابات میں PTI کے ساتھ جس طرح کیا گیا اور ان کا حق مارا گیا، اس سے نواز شریف صاحب بھی یقیناً سوچ بچار کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.